अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारिस खान और आप देख रहे हैं IR। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 9 मई के केसेस में ज़मानत के हवाले से अपील जो की गई थी उसकी समाअत की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने अपने नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर का ऐलान किया है, और साथ में हुकूमत ने एक ऑफ़र दिया है तहरीक इंसाफ को कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और हुकूमत को ये यकीन है कि बहुत जल्द ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएँगे। और उसके साथ हम बात करेंगे कराची के हवाले से कि वहाँ पे बारिशें किस तरह तबाही मचा रही हैं, पानी अभी तक वहाँ से निकला है, नहीं निकला है, और अगले 1-2 दिन में वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केस के हवाले से आज समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब ने की। बेंच में 2 दीगर जो जस्टिस थे, उसमें जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये 3 रुकनी बेंच था। इसने समाअत की। समाअत मुलतवी कर दी गई। मुलतवी इसलिए कर दी गई कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं, उनका पेट खराब था। इस वजह से ये समाअत सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कल वाली जो समाअत थी वो भी मतलब ये ऐसी एक वजह सामने आई थी। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि मैं जो केस था वो कागजात पढ़ नहीं सका, इसलिए मुझे 1 दिन का वक़्त दिया जाए ताकि इसको मैं पढ़ के आऊँ और फिर इसके ऊपर बहस की जाए। लेकिन आज तो वो अपनी तरफ से वो तैयार थे चीफ जस्टिस साहब, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो नहीं आ सके। इसी हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकील हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यही जो ज़मानतों का केस था, 9 मई के ज़मानतों का केस लाहौर हाई कोर्ट में था, उसमें भी हमारे साथ इस तरह किया गया था। 6 महीने में 16 तारीखें उसको, और 8 जो प्रोसिक्यूटर थे वो तब्दील हो गए। हमें मतलब तारीख पे तारीख दी गई और प्रोसिक्यूटर तब्दील किए गए, बहाने किए गए, इस चीज़ को लंबा किया गया। तो अब हम थक गए हैं। तो आपकी मेहरबानी है कि आप उस तरह ना करें और हमें वो करें। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अदालत ने कहा कि हम आपको उस तरह नहीं करेंगे और इसका बहुत जल्द फैसला कर दिया जाएगा। तो ये मतलब आज की समाअत का अहवाल था। इसके अलावा एक और भी चीज़ थी कि जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब हैं, इमरान खान के वकील, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की बहनें हैं, वो डाइस पे आके आपसे बात करना चाहती हैं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो अदालत में हमसे सिर्फ वकील ही बात करेंगे, जो फैमिली मेम्बरान है वो बात नहीं कर सकते। तो ये कहकर उन्होंने उनकी ये दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी। तो ये इस तरीके से इस केस की आज की ये सारा समाअत का अहवाल था। तो अब देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है, कि लाहौर हाई कोर्ट वाला इसके अंदर सारा मामलात चलते हैं या इसका फैसला कल या परसों आ जाना है। क्योंकि आज वकला का ये कहना था, सलमान सफदर का कहना था कि हो सकता है कि ये कल तक फैसला आ सकता है। लेकिन ये हुकूमत के पास मतलब तरीके भी होते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारे काम कर सकते हैं। तो ये मतलब अभी तक एक चांसेस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है कि नहीं, हम इसको डिले नहीं करेंगे और इसका फैसला हम फौरन सुना देंगे। इसी तरह नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और खबर भी है। खबर है उनके जो उनके कुछ नई तकरीरियाँ की हैं पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर थे वो तहरीक इंसाफ से ही थे, तो वो नाअहल हो गए। उमर अयूब और शिबली फराज, वो दोनों नाअहल हो गए, उनको सज़ा हो गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया गया, तो वो सीटें मतलब खाली हो गई। तो अब उनको पुर करने के लिए 2 तकरीरियाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई हैं, जिनकी मंजूरी इमरान खान ने दी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा ने आज बताया है साथियों को कि इमरान खान ने मंजूरी दे दी है इन दोनों नामों की। एक नाम है महमूद खान अचकज़ई, ये अब अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली के अंदर, जबकि जो आज़म सवाती हैं वो शिबली फराज की जगह लेंगे और सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। तो ये 2 नामों की मंजूरी दे दी गई है। जबकि जो पंजाब का अपोजिशन लीडर है, उसके हवाले से सलमान अकरम राजा ने ये बताया है कि इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे 5 नाम देगी। जो सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, वो 5 नाम देगी, उनमें से एक नाम को मंजूर करेंगे इमरान खान, और वो फिर पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर होंगे। इसी तरह एक और फैसला भी सियासी कमेटी के ऊपर इमरान खान ने छोड़ा है, और वो ये फैसला है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी या नहीं। अब ये फैसला सियासी कमेटी करेगी कि उन्होंने आज जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली नाअहल हो चुके हैं, 3 सूबाई असम्बली के और 6 कौमी असम्बली पे। तो इन हलकों में तहरीक इंसाफ इंतखाबात के अंदर, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले या ना ले। यानी इस वक़्त जो सियासी कमेटी है उसके पास 2 फैसलों के 2 इख्तियारात आ चुके हैं। एक ये कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसला करना है, दूसरा पंजाब के अपोजिशन लीडर के लिए जो 5 नाम फाइनल करने हैं वो उस कमेटी में फाइनल
عمران خان کے پاس بھیجنا ہے. دیکھیں اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے سیاسی کمیٹی. تو آج ان کا اجلاس بھی ہے تو دیکھیں ان کا کیا فیصلہ آتا ہے, مطلب جلدی فیصلہ آنے والا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ایک اور چیز, ایک اور خبر کہ حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. ڈان نیوز کے پروگرام میں جو وزیر مملکت ہیں برائے انصاف بیرسٹر عقیل, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات شروع کرنے والے ہیں, لیکن ان مذاکرات کے اندر عمران خان کی رہائی یہ اس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا. وہ رہائی مطلب وہ اپنے فیصلے عدالت کے فیصلے کے تھرو ہی ہوں گے, لیکن یہ ایجنڈے کا ایسا نہیں ہوگا, یہ بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہوگا. تو یہ اب مذاکرات ان کی شروع ہونے والے ہیں. اسی طرح کچھ دن پہلے رانا ثناءاللہ نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ جو سیاسی سپیس ہے وہ دی جائے. تو اس طرح یہ مطلب حکومت ایک دوبارہ ایک لالی پاپ مذاکرات والا لے کے آ رہی ہے. پہلے بھی دسمبر 2 سال پہلے دسمبر میں اسی طریقے کے مذاکرات ہوئے تھے. تحریک انصاف نے 5 رکنی کمیٹی بھی بنائی تھی اور اسپیکر نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی. مذاکرات بھی ہوئے تھے, پھر اچانک وہ ختم ہو گئے. تو آگے کام پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ ان مذاکرات کا کیا ہوا, ان کمیٹیوں کا کیا ہوا, اور یہ وہیں پہ ان کو ختم کر دیا گیا. تو اب ان مذاکرات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتے ہیں, کیونکہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ لالی پاپس میں اکثر آ جاتی ہے. عمران خان تو کلیئر ہے اپنے سٹانس کے اندر, ان کا تو مطلب ایک ہی موقف ہے کہ جو چیزیں ہونی ہیں قانون کے مطابق ہوں, آئین کے مطابق ہوں, انصاف کے مطابق ہوں. تو ان کی تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بعض اوقات ان لالی پاپ میں آ جاتی ہے اور اپنا ٹائم ضائع کرتی ہے. ناظرین یہ تو تھی سیاسی خبریں. اب ایک اور بڑی خبر ہے جو سیلاب کے حوالے سے ہمارے ملک میں تباہی پھیلی ہوئی ہے کچھ دنوں سے, ہفتہ 10 دنوں سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں شمالی علاقوں میں. ساتھ میں خیبر پختونخوا کے اندر بہت زیادہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں لوگ, مالی نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے. اسی طرح کراچی میں بھی کل سے بارشیں شروع ہیں, کل کافی زیادہ بارش ہوئی. اس کے بعد جو سڑکیں تھیں, جو علاقے تھے, علاقے تھے, وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا, وہ بھی تک نہیں نکالا جا سکا. اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ آج بھی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے, اور کل کی بھی پیشن گوئی ہے, فورکاسٹ ہے کہ کل بھی بارشیں چلتی رہیں گی, بلکہ 23 تاریخ تک کی بارشیں چلتی رہیں گی. تو کراچی میں حالات جو ہیں وہ بارش کے حوالے سے مطلب اتنے اچھے نہیں ہیں, پانی کے حوالے سے, نکاسی کے حوالے سے. تو آج میئر کراچی جو مرتضیٰ وہاب ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے یہ بتایا کہ گزشتہ روز مطلب کل گزر گیا تو 4 سے 5 گھنٹے کے دوران تقریباً 245 ملی لیٹر بارش ہوئی. مطلب اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے, تو یہ ایک فطری چیز تھی کہ اتنی جلدی سڑکوں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا. تو یہ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہم پانی نکال لیں گے. لیکن جو وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں تو وہ یہی ہیں کہ ابھی پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے اور پانی نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. مطلب چوک ہوئے ہیں, نالے جو ہے رستے بند ہیں پانی کے لیے. تو وہ کافی علاقوں میں ابھی تک پانی کھڑا ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں. دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, انہوں نے ایک آج بڑا مزیدار سا بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کراچی ٹھیک ہے ڈوب گیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بارشوں میں تو لاہور اور بمبئی بھی ڈوب جاتے ہیں. بات ان کی ٹھیک ہے, مطلب لاہور میں بھی جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, بمبئی میں بھی ہو جاتی ہوں گی. گزشتہ سال آپ نے دیکھا تھا کہ دبئی کے اندر کافی ایک بڑا شہر ہے اور بڑا ویل پلانڈ شہر ہے, وہاں پہ بھی بارشیں ہوئی تھی. وہ سارا وہاں پہ مطلب اربن فلڈنگ, ہر جگہ پہ پانی آ گیا تھا. لیکن وہ ایک دفعہ تو ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کراچی ہے یا دبئی ہے, وہاں پہ بہت کم بارشیں ہوتی ہیں. ان شہروں کے جو ماسٹر پلان تھے, جو پرانے پلان تھے, ان میں مطلب پانی اتنے بڑی مقدار میں یا اتنی شدید بارش کا پلان کا حصہ نہیں تھا کہ اتنی بارش ہو جائے گی اور اس کی ہمیں نکاسی کرنی پڑے گی. لیکن کیا تھا کہ دبئی والوں نے تو اس کو دوبارہ جو نیا پلان اپنا سٹی کا پلان بنایا, اس کے اندر انہوں نے وہ سارا سسٹم لگا دیا, یا لگا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن کراچی کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. لاہور میں بھی آپ دیکھ لیں, لاہور میں بھی دیکھ لیں کہ پچھلے عرصے میں, پچھلے سالوں میں بھی, پچھلی حکومتوں میں بھی نکاسی کا سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی سارا لاہور کو اکھاڑا ہوا ہے, بڑے بڑے پائپ ڈالے جا رہے ہیں. مطلب نکاسی کی کوشش تو کی جاتی ہے اور 4-5 گھنٹوں میں پانی نکل بھی جاتا ہے. بہت زیادہ بارش ہو جائے تو زیادہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کچھ نشے کے علاقوں میں, لیکن نکل تو جاتا ہے, کوشش تو کی جاتی ہے. لیکن کراچی میں یہ اتنا مطلب سنجیدگی سے ایسی چیزیں نہیں کی جاتی. آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر جو بارشیں اور اربن فلڈنگ ہے, یہ مطلب یہ اس سال یا پچھلے سال کی نہیں ہے, یہ تو 2003 سے آپ دیکھیں, ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, یہ کم از کم 8 سے 9 دفعہ اربن فلڈنگ ہو چکی ہے کراچی کے اندر. اس سے پہلے بھی ہوئی ہے, 1977 میں بھی سیلاب آئے تھے, 1967 میں بھی سیلاب آئے تھے کراچی میں. لیکن یہ 2003 کے بعد یہ بہت زیادہ مطلب یہ تقریباً ہر سال ہر ایک سے دوسرے سال یہ چیزیں چل رہی ہیں. مطلب پچھلے 20 ایک سالوں میں
کم از کم 8-9 دفعہ آ چکی ہے، اربن فلڈنگ ہو چکی ہے، شدید بارشیں ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے نقصانات ہو چکے ہیں۔ یہ حالیہ بارشوں میں بھی اب تک 12 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، زیادہ تر لوگ کرنٹ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ مطلب جو کی الیکٹرک ہے اس کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے، سارا جو بجلی کی ترسیل کا سسٹم ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ فلاز ہیں، تو یہ مطلب اس طرح کے فلاز موجود ہیں۔ تو اب اگر آپ مطلب یہ سیاسی بیان اس طریقے سے دیں گے، دوسروں کو غلطیوں کو سامنے لے کے اپنا جواز پیدا کریں گے، اپنی غلطی کا جواز پیدا کریں گے۔ اگر لاہور میں پانی کھڑا ہوتا ہے، قوم میں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے، کہیں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے، تو یہ وہاں کی نااہلی ہے نا۔ اب اس نااہلی کو آپ اپنی نااہلی کا جواز پیش کرنے کے لیے جب آپ دیں گے تو یہ تو مطلب غلط بات ہے۔ آپ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسروں کی غلطیوں کے اوپر اپنی غلطی کا جواز فراہم نہ کریں کہ چلو وہ وہاں پہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ ایک مطلب ایک بہتر چیز نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اب کراچی میں جو بارشوں کا مسئلہ ہے یہ مطلب بڑا ایک کمپلیکس، بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے۔ کراچی کا جو پانی کا نکاسی کا نظام ہے وہ دو ندیوں کے ذریعے ہوتا ہے، ایک ملیر ندی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے لیاری۔ مطلب یہ دونوں جو بڑی ندیاں ہیں یا جو دریا ہیں، یہ ان کے ذریعے ان کی نکاسی ہوتی ہے، یہ جا کے جتنا پانی ہوتا ہے اس کو سمندر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پھر ان دونوں ندیوں میں تقریباً کوئی 58 بڑے نالے گرتے ہیں، جس طرح گجر نالا ہے، اس طریقے سے جو بڑے نالے ہیں وہ ان کے اندر گرتے ہیں۔ پھر ان جو 58 نالے ہیں ان کے اندر تقریباً کچھ 600 کے قریب چھوٹے جو نالے ہیں وہ ان کے اندر آ کے گرتے ہیں۔ اب وہاں پہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ اس کے اندر دو مسئلے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سالڈ ویسٹ ہے، سالڈ ویسٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر۔ سالڈ ویسٹ ان نالوں کے اندر آ جاتی ہے، وہ ان کو بند کر دیتے ہیں، چوک کر دیتے ہیں۔ کراچی یومیہ تقریباً 13,000 ٹن کوڑا بناتا ہے، وہاں پہ کوڑا بنتا ہے، تو اس کو ڈمپ کرنے کے لیے دو سائٹس ہیں اور وہ شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ وہاں تک مطلب لے جانے کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، پی ایم سی کے پاس، سالڈ ویسٹ کے پاس پہلے ہی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کریں، تو وہ مطلب زیادہ اس کو نہیں کیا جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی 9-1 ہزار ٹن اس میں سے ان سالڈ ویسٹ پہ کاغذی اعتبار سے وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، کاغذوں میں 9,000 ٹن کو بھیج دیا جاتا ہے، جو باقی 4,000 بچتا ہے وہ تو سیدھا نالوں میں ہی جانا ہے نا، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ وہ نالوں میں جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کی مطلب ایک رپورٹ ہے، عارف حسن صاحب ہے، ان کے مطابق وہاں پہ پرائیویٹ ایک انڈسٹری ہے جو ریسائکلنگ کا کام کرتی ہے، پرائیویٹ شعبے کے اندر ریسائکلنگ کا کام کرتے ہیں۔ وہ رشوت دیتے ہیں کے ایم سی کے اہلکاروں کو کہ آپ یہ کوڑا کرکٹ نہ اٹھا کے، ٹھیک ہے؟ جب وہ کوڑا کرکٹ اٹھتا ہے، جاتا ہے، وہ اس ریسائکلنگ پلانٹ کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں پہ تو وہی جاتا ہے جو چیزیں ریسائکل ہونے کے قابل ہے۔ اچھا، اب جو ریسائکل ہونے کے قابل نہیں ہے تو وہ بھی پھر انہی نالوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک وجہ ہوگی۔ اب ایک دوسری وجہ ہے کہ جو نالے تھے ان کے اوپر تجاوزات اتنی بن گئی۔ 2020 کے بعد جب اربن فلڈنگ ہوئی تھی بہت زیادہ کراچی کے اندر، تو اس وقت مطلب سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے وہاں پہ بڑا شور ڈالا، مقدمات ہوئے، کیسز ہوئے، تو حکومت کو مجبور کیا گیا کہ آپ نالوں کی صفائی کریں، ساتھ میں جو تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ تو یہ مطلب ایک چلا تھا، ایک مہم چلی تھی سرکاری، لیکن وہ مطلب اتنی خاطر خواہ کامیاب نہیں۔ کچھ علاقوں میں تو بہتر ہو گیا کام، لیکن ابھی تک بھی کئی علاقوں میں اس طرح کی نالے یا وہ چیزیں موجود ہیں کہ پہلے اس نالے کا علاقہ جو تھا وہ 100 فٹ تھا، اب وہ 5 اور 10 فٹ تک وہ محدود ہو چکا ہے۔ یہ مطلب ان کی جو اسپیس تھی، جو نالوں کی اسپیس تھی، وہ بھی کم ہو گئی۔ اب جتنی بارشیں ہو رہی ہیں، جس طرح کا سیزن یا پیٹرن ایک بن چکا ہے بارشوں کا، مونسون کا، اس میں تو اب یہ مطلب متوقع ہے، خدشہ ہے کہ 2 سال بعد ہر سال یا تیسرے سال کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، شدید بارشیں ہوں گی، جس طرح 2020 میں تو 350 ملی میٹر بارش ہوئی، ابھی تو اتنی نہیں ہوئی، مطلب یہ چانس ہے کہ اتنی بارشیں ہوں گی۔ جب ایسی بارشیں ہوں گی تو نالے کھلے کرنے کی بجائے جب آپ ان کو اور تنگ کریں گے، آپ کو تو اور مطلب اس طرح کے نالے بنانے چاہیے یا کوئی اور سسٹم بنانے چاہیے نکاسی کے، آپ جو ہیں ان کو بھی تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ جب آپ ان کو تنگ کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ مسائل پیدا ہوں گے، پانی رکے گا۔ دوسری ایک اور بات کہ جو کراچی ہے اس کو پیسے فنڈ بہت کم دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو وفاق کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، جو پیسے آتے ہیں، اس کا 60% کراچی سے آتا ہے اور سندھ کا 70% آتا ہے، اور وہاں پہ آپ کے ایم سی سے پوچھ لیں، ادھر ادھر سے پوچھ لیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، فنڈز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 ارب مہینے کا چاہیے صرف سالڈ ویسٹ کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، ڈمپ کرنے کے لیے، لیکن پیسے کتنے ملتے ہیں؟ 50 کروڑ، 60 کروڑ، مطلب آدھے پیسے ملتے ہیں۔ جب آدھے پیسے نہیں ملیں گے تو یہ لازمی بات ہے، یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ اگر انویسٹ نہیں کیا جاتا، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ کراچی کو اگلے 10 سالوں کے، یہ 2020 کی رپورٹ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں $10 ارب چاہیے کراچی کو، صرف یہ سینیٹیشن کے لیے، یہ نکاسی کے لیے،
ان مطلب اور ٹرانسپورٹ کے لیے ان کو $10 ارب چاہیے 10 سالوں کے اندر، مطلب ہر سال $1 ارب، تو وہ میں بنائے کم از کم مطلب یہ پونے 300 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ ہر سال کراچی کو چاہیے صرف اس کام کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ حالات ہیں، اگر کراچی کے اوپر انویسٹ نہ کیا گیا، اس کو بہتر نہ کیا گیا، تو یقیناً مطلب اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کا دل ہے، یہ اس کے لیے نقصان ہوگا، پاکستان کے لیے نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا، معاشی نقصان ہوگا، ساری چیزیں ہوگی۔ تو یہ مطلب کراچی کے حالات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔